नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा आमन लिमूसा इल्ला ज़ुर्रिय्यतुम मिन क़ौमिही अला ख़ौफ़िन मिन फ़िरऔन व मलइहिम अन यफ़्तिनहुम व इन्न फ़िरऔन लआलिम फ़िल अर्ज़ि व इन्नहु लमिनल मुस्रिफ़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम नौजवान दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद में नौजवानों का जिक्र मुतादिद मुकामात पर आया है। नौजवानी की अहमियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से भी साबित है और नौजवानी के दौर में, जवानी के दौर में की गई इबादत और इताअत रब, उसका मुकाम इतना बुलंद है कि अर्श इलाही के साए में ऐसे नौजवान को जगह नसीब होगी जिसने अपने दौर शबाब को अल्लाह की इताअत और इबादत में गुजारा। कुरान मजीद में नौजवानों के ताल्लुक से मुतादिद मुकामात पर जो अहम वाक़यात बयान हुए हैं, वो वाक़यात ये बताते हैं कि इस्लाम में दौर जवानी की किस कदर अहमियत है। रब कायनात के नज़दीक इंसान का जो दौर जवानी है उसकी अहमियत क्या है। मैंने अभी आपके सामने सूरह यूनुस की जिस आयत करीमा को पेश किया, उसमें अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के नौजवानों का जिक्र फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम जिनका जो है हम जानते हैं कि वो एक दावती जद्दोजहद में थे और वक्त के एक बहुत बड़े तागूत से उनका मुकाबला था। फिरौन जो उस वक्त का बड़ा सरकश और बड़ा जालिम इंसान था और अपने आप को वो खुदा समझता था। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फिरौन के जुल्म के खिलाफ, इस्तेसाल के खिलाफ अपनी कौम को आवाज दिया, तो कुरान ने कहा कि उसके कौम के चंद नौजवान थे जो मूसा की आवाज पर लब्बैक कहने के लिए आगे बढ़े। मा आमन लिमूसा इल्ला ज़ुर्रिय्यतुम मिन क़ौमिही, ये मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत से, उनके कौम से वो चंद नौजवान थे जो उनकी बात मानने के लिए तैयार थे। ये बात कुरान ने कहा और ये भी कहा कि वो जो नौजवान थे वो ये जानते थे कि फिरौन बड़ा सरकश और जालिम है और ये भी मालूम था कि उनके जो मलाए आला है, उस कौम के जो अशराफ हैं, जो लीडर्स हैं, वो भी उनके मुखालिफ हो जाएंगे। लेकिन जवानी के अंदर कुरान ने यहाँ गोया कि इस बात की तरफ इशारा किया कि इंसान, जवान जो इंसान होता है, वो अपने फितरत इस्लाम से करीब होता है। हक व सदाकत को कबूल करने और हक व सदाकत के लिए मर मिटने का जज्बा उसमें ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि वो अभी उसके अंदर फितरत इस्लाम बाकी होती है। इसलिए कुरान ने इसका जिक्र किया कि दौर शबाब में इंसान के अंदर हक गोई और हक परस्ती, ये जो है उसकी तबीयत का हिस्सा बनती है, हिस्सा होती है। दूसरी बात कुरान मजीद ने ये पेश की सूरह बकरा में कि जहाँ पर अल्लाह ताला ने हजरत तालूत अलैहिस्सलाम का जिक्र और ये फरमाया कि तालूत अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल का बादशाह बनाया गया जो नौजवान। तो तालूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब बनी इसराइल के 12 कबीलों के दरमियान सियासी रहनुमा के हैसियत से बादशाह के तौर पर मुंतखब किया, तो कौम ने ये बात कही कि आखिर एक ऐसा नौजवान कि जो मालो दौलत में हमसे कमतर है और किसी कबीले का सरदार भी नहीं है, वो कैसे हमारा सदर हो सकता है, हमारा बादशाह हो सकता है। तो वहाँ कुरान ने उस नौजवान की जो खूबी बयान की वो ये है कि इन्नल्लाह अस्तफ़ा अलैकुम व ज़ादहु बसतन फिल इल्म वल जिस्म, कि अल्लाह ताला ने हजरत तालूत को तुम्हारे मुकाबले में इसलिए मुंतखब किया कि उनमें इल्म है और जिस्म है, यानी उनका वो जो है इंटेलेक्चुअली बहुत मजबूत है, ज़हनी तौर पर, इल्मी तौर पर, अक़ली तौर पर बहुत मजबूत है और फिजिकल भी वो बहुत फिट है। इल्म और जिस्म ये दोनों चीज़ें उनके अंदर पाई जाती हैं दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा। यानी गोया कि कुरान ने ये बात कही है कि एक नौजवान, वो फिजिकल उसकी जो फिटनेस है वो कौमों की क़यादत के लायक उसको बनाती है और उसकी जहानत उसे इस काबिल बनाती है कि वो कौमों की रहनुमाई कर सके। इसलिए हम तारीख़ इस्लाम में देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर आज तक अगर हम इस्लामी तारीख़ का मुताला करें तो इस उम्मत की क़यादत हमेशा साले नौजवानों के हाथ में रही। फिर इसके बाद में
زیادہ تر حصہ صالح نوجوانوں کے ہاتھ میں قیادت کرا ہے۔ اس کے بعد میں آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نے حضرت طالوت علیہ السلام کی خوبی بیان کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ وہ بہت ڈسپلن تھے، نظم و ضبط کے بہت پابند تھے۔ قرآن نے یہ کہا کہ انہوں نے اپنی قوم کو ڈسپلن سکھایا۔ فلما فصل طالوت بنہر، فلما فصل طالوت بنہر، کہ طالوت نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ایک نہر سے اپنی فوج کو گزارنا ہے تو وہاں پر انہوں نے دریا کے پانی کو پینے سے روک دیا تاکہ قوم میں سمع و طاعت کا جذبہ پیدا ہو، نوجوانوں میں اس کی تربیت ہو۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ نوجوان جو اپنے آپ کو ڈسپلن کا عادی بناتا ہے وہ دراصل اس قابل ہوتا ہے کہ وہ جو ہے مطلب باطل کو شکست دے سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں قرآن مجید نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا۔ طالوت علیہ السلام کی فوج میں داؤد علیہ السلام بھی تھے، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ وہاں قرآن نے یہ کہا کہ یہ جو جالوت وقت کا بڑا ظالم بادشاہ تھا، جالوت کو جس نے ہلاک کیا، جن کی تلوار سے وہ ہلاک ہوئے، وہ سیدنا داؤد علیہ السلام تھے، اور وہ طالوت کی فوج کے ایک سپاہی تھے۔ لیکن 16 سال کی عمر میں انہوں نے اس وقت کے سب سے بڑے پہلوان کو اور سب سے بڑے باغی اور سرکش انسان کو، جو قوم کا اپنے آپ کو سپہ سالار اعظم تھا، دشمن خدا تھا، اس کو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو ہلاک کر دیا۔ تو قرآن نے کہا کہ داؤد علیہ السلام کی یہ جو بہادری اور ان کے اندر یہ جو خوبیاں تھیں، اس کی بنیاد پر اللہ نے داؤد کو علم و حکمت سے نوازا، اس کا ذکر قرآن نے مانا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کی معرفت کے سلسلے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی، اور سورہ انبیاء میں وہ پورا واقعہ بیان کیا کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت شکنی کا کردار ادا کیا، اور بت شکنی کے اس کردار میں قوم نے جب اس بات کو محسوس کیا کہ یہ کام کون کر سکتا ہے، تو پھر یہ ان کے ذہن میں فوراً یہ بات آئی کہ سمعنا فتى یقال له ابراہیم، کہ ہم ایک ایسے نوجوان کے بارے میں سنتے ہیں جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ قرآن نے وہاں پر فتن کا لفظ استعمال کیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت بندگان خدا کے سامنے پیش کی تو اس وقت وہ دور شباب میں تھے، جوان تھے، اور اس وقت ان کے اندر چیلنجز کو فیس کرنے کی صلاحیت تھی، اس لیے انہوں نے اس کام کو انجام دیا۔ اور پھر اس کے بعد میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قوم نے جو ہے وہ اپنے گناہوں سے رجوع کرنے کے بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک عبرتناک سزا دینے کا فیصلہ کیا، اور ان کے لیے بہت بڑا آتش نمرود دہکایا گیا جس میں ان کو ڈال دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس بے باکی، جرأت اور اقدام اور ذوق شہادت کو پیش کرتے ہوئے قرآن نے یہ الفاظ کہے کہ جب ابراہیم اس آگ میں ڈال دیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آگ کو حکم دیا کہ سلام علی ابراہیم، اور یہ کہا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ اور تو ہم دیکھتے ہیں کہ آگ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ جو ہے گلستان میں تبدیل ہو گئی، ان کے لیے پھولوں کا سیج بن گئی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے اصحاب کہف کا ذکر کیا کہ اصحاب کہف بھی دراصل ظلم، طاغوت اور شرک کے خلاف ایک نوجوانوں کی طاقتور آواز تھی۔ چند نوجوان تھے، 5 7 کچھ اتنی تعداد تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے ان کا ذکر ایک اہتمام کے ساتھ کیا، اور قرآن مجید کی بڑی سورت سورہ کہف ان کے نام سے موسوم کی گئی، اور قرآن نے یہ کہا کہ وہ جو نوجوان تھے اپنے رب پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد میں ان کے دل مضبوط ہوئے، ان کے اندر عزیمت پیدا ہوئی، حوصلہ پیدا ہوا، اور انہوں نے وقت کے شرک کے خلاف آواز اٹھائی۔ اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے ہمارے سامنے حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کس طرح سے نصیحت کی، اور کیسے اعلیٰ اخلاق سے اپنے جو ہے لخت جگر کو آراستہ کیا، اس میں وہ سارے اوصاف جو ایک نوجوان کے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ وہ شرک سے مجتنب ہو، والدین کی عزت، ان کا احترام، ان کی خدمت کریں، ان کا احسان شناس ہو، اور وہ احتساب اپنے اندر رکھتا ہو، احتساب ذات، اس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا کہ یا بنی ان تکن مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، کیا ہے میرے بیٹے اگر کوئی چیز مثقال ذرہ ہو
یعنی رائی کے دانے کے برابر ہو، آسمانوں میں ہو زمین میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن نکال لائے گا. یعنی احتساب، پھر وہ عزیمت کہ ان کے اندر وہ نماز قائم کرے، صبر کریں، اور جو بھی مشکلات آئیں ان مشکلات میں وہ جم جائیں، عزیمت کا پیکر بنیں، اور تکبر سے، استکبار سے، اور جو ہے بدگوئی سے، ترش روئی سے اپنے آپ کو پاک کریں. بڑے اعلیٰ صفات ہیں جو قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا. تو اگر ہم اس قرآن مجید کے مختلف صفحات کو اگر ہم پلٹیں گے تو جگہ جگہ یہ بات ہم کو ملے گی کہ قرآن نے ہر جگہ نوجوانوں کی اہمیت کی طرف متوجہ کیا ہے. آپ دیکھتے ہیں سیدنا ابراہیم جو امام الانبیاء ہے، ابو الانبیاء ہے، جن کا مقام بہت بلند ہے، قرآن نے ان کو امام الناس کہا ہے کہ وہ انسانوں کے امام ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت سب سے پہلے اپنی اولاد کو یاد کیا. کیا کہا؟ اے اللہ میری اولاد سے امت مسلمہ برپا فرما، وجعلنا من ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اے اللہ میری اولاد سے ایک امت مسلمہ برپا فرما، میری ذریت میں، میری آنے والی نسلوں میں ایک امت مسلمہ پیدا فرما جو امت مسلمہ عالم انسانی میں خانہ کعبہ کے مشن کی نقیب اور اس کی ترجمہ. اسی طرح سے ہم اور بھی صورتوں میں اس بات کو دیکھتے ہیں. خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اے نبی اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر کے بچوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پہ استقامت دکھاؤ. اور قرآن کی آیت کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا. تو نوجوان دوستو، دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جوانی کے دور میں جو صلاحیتیں بخشی ہیں، سیکھنے کی صلاحیتیں، عمل کی صلاحیتیں، اور جوش، جذبہ، کچھ کر گزرنے کی صلاحیتیں، ان صلاحیتوں کو مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. قرآن مجید ہم کو یہ بتاتا ہے کہ انسان کی زندگی کا اگر مقصد اس کے سامنے ہو تو انسان اس کائنات کی احسن تقویم، یعنی اس کائنات کی سب سے خوبصورت مخلوق انسان ہے، اگر وہ اپنے مقصد وجود سے آشنا ہو تو نوجوانوں کا مقصد حیات واضح اور متعین یہ ہے کہ وہ زمین پر خدا کے نائب اور اس کے جانشین ہیں، وہ زمین پر پیغمبروں کی دعوت کے امین اور اس کے وارث ہیں. تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو انسانیت کی جو ہے خادم، انسانیت کی رہنما، انسانیت کی قائد بنائیں، اور ہماری نوجوان نسل وہ عالم انسانی کے سامنے حق و صداقت کی گواہ بن کر کھڑے ہوں، اور ان کی صلاحیتوں سے انسانی دنیا جو ہے وہ اپنے مسائل سے نجات پا سکیں، اور زمین میں خدا کی شریعت اور خدا کے احکام جاری ہو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے نوجوانوں کو بے داغ جوانی عطا فرمائیں، ان کی جو ہے ان کو اعلیٰ اخلاق سے مزین فرمائیں، انہیں بلند از بلند سے آراستہ فرمائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.